डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखें इन टच पर किसी वादे का दावा कैसे करें। बाइबल में बहुत से शानदार वादे हैं। हर एक वादा खुदा की तरफ से उसके इरादे का ऐलान है कि वो किसी न किसी सूरत में अपने रहम में हमें ये तोहफा देता है। और कलाम में वादे एक अहम हिस्सा हैं। शुरू से लेकर पूरी बाइबल में आपको एक के बाद एक वादा मिलता है। हमारे लिए खुदा की मोहब्बत का इजहार, हमारे लिए खुदा की देखभाल का इजहार, इस बात का इजहार कि खुदा हमारे लिए, हम में और हमारे ज़रिए क्या करना चाहता है, और खुदा की मर्ज़ी और मकसद और मंसूबे का इजहार ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए बल्कि पूरी बादशाही के लिए है। वादे के बाद वादा, और इस बारे में गौर करें। इन तमाम सदियों में एक भी वादा फरामोश नहीं किया गया। एक भी वादा जो उसने किया कभी नहीं टूटा। हम ऐसे खुदा की खिदमत करते हैं तो हम इन तमाम वादों के बारे में सोचते हैं कि उसने इन्हें हमारे लिए बनाया है, वो उसको जलाल देते हैं, लेकिन उसने इन्हें हमारे लिए बनाया है तो इन्हें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। तमाम वादों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो खुदा ने दिए हैं। जो कुछ आप इसके बारे में यकीन रखते हैं, हर वो चीज़ जो आप यस्सु के बारे में मानते हैं, आपका पूरा ईमानी निज़ाम खुदा के वादों पर मबनी है। मुझे बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में होने वाले अलमिये का एहसास होता है। ये सारे के सारे वादे, ये दौलत इतनी गहरी और वसी है कि ये बेशुमार और बेहद है, और लोग हर रोज़ इसके मुताबिक रहते हैं और इसका दावा करने से कभी बाज नहीं आते। खुदा के फर्जंद के लिए ये कैसा भयानक गुनाह है कि ये तमाम वादे हमारे इख्तियार में हों और हम इनको नज़रअंदाज कर दें, इन्हें जाने दें। हम उसके लिए कराहते हैं जो हमारे पास नहीं, और हमारे अंदर क्या होता है वो तमाम चीज़ें जिनमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इस हकीकत का इदराक ना करना या बेहिस होना कि जो हमें दरकार है वो कलाम में पाया जाता है। तो ज़रूरी है कि मैं और आप इन वादों को समझें। ये इस सिलसिले का चौथा पैगाम है, खुदा के वादे। और हम बात कर रहे हैं हम वादे का दावा कैसे करते हैं। एक वादा कागज़ पर लिखे अल्फाज के सिवा कुछ नहीं जब तक इस पर अमल ना हो। तो मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनें और इन्हें लिख लें, क्योंकि ऐसे वादे हैं जिनका आप शायद हवाला देते हैं। तो क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि इन वादों का इतलाक आप पर होता है? मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो इब्रानियों 10वें बाब की तरफ रजू करें और हम चंद एक आयात देखेंगे, क्योंकि तमाम इब्रानियों के ख़त के ज़रिए हमें यकीन दिलाया गया है और वो लोग मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे। और देखें कलाम इनके बारे में कहता है। 10वें बाब की 34वीं आयत से हम यहाँ पर देखते हैं, चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर के तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। फिर अपनी दलेरी को हाथ न दो, इसलिए कि उसका अजर बड़ा है। अब 35वीं आयत देखें, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ हासिल करो। तो बताएं खुदा के कलाम में आपका पसंदीदा वादा क्या है? तो बहुत से लोग मुझे फ़ौरन बताएंगे और बहुत से नहीं बता सकेंगे, क्योंकि किसी न किसी तरह आपने इस ख्याल को नज़रअंदाज किया कि कलाम में एक वादा आप पर भी लागू होता है। मैं आपको समझने में मदद करूंगा कि आप शख्सी तौर पर इस काबिल कैसे होंगे कि जो उसने कहा है उस पर यकीन करें और उस वादे का आप दावा कर सकें। तो देखते हैं कि कलाम क्या कहता है, और मैं इसे मैक स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंतहाई अहम हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पैगाम में सबसे अहम हिस्से को पूरी तरह समझें। तो चलिए, पहला सवाल है, सुने। और वादों के बारे में मुकम्मल तौर पर बात करने के लिए पहला सवाल यह है कि कलाम के तमाम वादों का आज हम पर इतलाक होता है, और आप
اس کے بارے میں آخر کیا کہتے ہیں؟ مجھے ڈر تھا ایسا ہی آپ کہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ بائبل کے تمام وعدے آج ہمارے لیے نہیں ہیں۔ چلے میں خواتین سے پوچھتا ہوں، کیا خدا آپ سے کہے گا آپ 90 کی ہو جائیں گی تو آپ کے بچہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اور نہ کوئی آدمی ہے جو یہ سمجھے کہ 100 سال کی عمر میں وہ باپ بنے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اس نے ابراہیم اور سارہ کے ساتھ کیا، آج ہم سے نہیں۔ اب غور سے سنیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے وعدے ہم سے نہیں کیے گئے تھے، وہ ان لوگوں سے کیے گئے تھے جن سے اس نے ہمارے لیے بات کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خدا نے ابراہیم، یشوع اور یوسف یا داؤد اور دانیل کی زندگی میں کس طرح سے کام کیا، تو آپ کو خدا کے کام کرنے کے اصول نظر آتے ہیں۔ اب جبکہ اس نے وہ وعدے ہم سے نہیں کیے تھے، اس نے ان کو ہمارے لیے اور اس کے بعد آنے والی ہر نسل کے لیے کر دیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں خدا مردوں اور عورتوں کے درمیان کیسے کام کرتا تھا، وہ آج ہمارے لیے بھی مختلف طریقوں سے ایسے ہی کام کرتا ہے۔ تو ایک طرف وہ اس سب کے برابر کچھ کرے گا، لیکن اس نے ہم سے ایسا وعدہ نہیں کیا، اس نے ان سے یہ کیا تھا۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے خدا ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، جیسے خدا نے ان کی زندگیوں میں کام کیا۔ تمام اسباق میں سے ایک یہ بہت اہم ہے جب خدا یوسف کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے۔ یوسف کی زندگی میں ہم نے کتنے سبق سیکھے۔ اس نے یوسف سے وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ کیا تھا مجھے اس سے بڑی برکت اور حوصلہ افزائی حاصل ہوتی ہے۔ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے بھی وعدے کیے تھے۔ کیا آپ اس سب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس نے ان کے لیے وعدے کیے، لیکن وہ ہمارے لیے بھی وعدے کرتا ہے جو ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ ایک دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے وعدے کا دعویٰ کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ ہر ایک کو خدا کے وعدے کا دعویٰ کرنے کا حق ہے؟ جی بتائیں۔ اب آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی حاصل نہیں۔ صرف ایماندار ہی خدا کے وعدے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بے دین ایسا شخص جو غیر محفوظ ہے، جو نجات پانے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے وعدے کیے ہیں جو ہر ایک پر لاگو ہوتے ہیں۔ بے دین صرف نجات پانے کے وعدے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ دوسری باتوں کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن بے دین یہ دعا نہیں کر سکتا، خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کر۔ اسے کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ وہ خدا کا فرزند نہیں، وہ خدا کے خاندان سے باہر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے سب کو پیدا نہیں کیا؟ جی ہاں کیا ہے۔ اور جب آپ خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو آپ اس کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ آپ خدا کے وعدوں کا دعویٰ کر سکیں۔ اس لیے جب کوئی یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ خدا کے خاندان کی چھتری میں آتا ہے اور اس سے وعدوں کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے یہ حق کس کو حاصل ہے، یہ حق خدا کے فرزندوں کو ہے، تو کیا ایک بے دین دعویٰ کر سکتا ہے کہ کیسے بچایا جائے؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ کیا وہ دوسرے وعدوں کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا ایماندار تمام وعدوں کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان وعدوں کا جو اس کے دور کے مطابق ہوں، جو ان وعدوں کے مطابق ہوں جن کا خدا ہم میں سے ان لوگوں کے لیے ارادہ رکھتا ہے جو زندگی کے کسی بھی دور میں رہتے ہوں اور جس بھی وقت میں رہتے ہوں۔ اب اگر آپ صرف زبوروں کو ہی لیں اور ان وعدوں کو پڑھیں جو خدا نے آپ سے کیے ہیں، صرف زبور میں، تو یہ زبردست ہے۔ آپ زبور اور امثال دونوں کو اکٹھا رکھیں۔ جب آپ روزمرہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک خزانہ ہے۔ بہت سے ایمانداروں کو احساس نہیں ہوتا کہ بائبل میں صرف ان 2 کتابوں میں کتنا بڑا خزانہ موجود ہے۔ اب ہم کیوں توقع رکھیں کہ خدا ہم سے کوئی وعدہ کرے؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔
आप सोचते हैं उसकी मोहब्बत को कैसे नापा जाए, कोई तरीका नहीं। वो रहनुमाई का वादा करता है, हिदायत का वादा करता है, हमारी ज़रूरियात पूरी करने का वादा करता है, हमारी हिफाजत का वादा करता है। हम खुदा के वादों के साथ चलते हैं क्योंकि वो अपने आप को इन वादों में हम पर जाहिर करता है। वो कहता है, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। हम इन तमाम वादों को कलाम में देखते हैं जो खुदा ने किए हैं, और बहुत से खुदा के फर्जंद वादों की गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं और वो उन वादों पर यकीन नहीं करते। देखें, वादे मौजूद हैं मगर वो दावा नहीं करते। वादे मौजूद हैं मगर वो उन वादों पर यकीन नहीं करते, और वो खुदा पर शक करते हैं, शिकायत करते हैं कि चीज़ें उनके तरीके से आखिर क्यों नहीं चल रही। बाइबल वादों से भरी हुई है और वो हमारे लिए मौजूद हैं क्योंकि हम उसके फर्जंद हैं। तो फिर हम कहते हैं कि मैं इनका मुस्तहिक होने के लिए क्या कर सकता हूँ। खुदा ने मुमकिन बनाया कि हम उसके साथ ताल्लुक़ में ये शानदार ज़िंदगी बसर करें और ज़रूरतें पूरी करें, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। लिखा है, खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदा के सिवा कोई ये वादा नहीं कर सकता। और सच तो ये है कि जब आप वादों में से गुजरते हैं तो आप उन वादों का नाम भी नहीं ले पाते जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं सिवाय उनकी फराहमी के लिए खुदा पर इन्हिसार करने के। अब हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि खुदा वादे पूरे करेगा, क्योंकि वो कहता है कि वो करेगा। बाइबल कहती है कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलना उसकी फितरत के खिलाफ है, उसके किरदार के खिलाफ है, क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है। अगर खुदा कामिल है तो वो हमेशा कामिल है। अगर वो सच्चा है तो हमेशा सच्चा है। अगर वो ताकतवर है तो हमेशा ताकतवर है। अगर वो पाक है तो वो हमेशा पाक है। तो जब उन चीज़ों की बात आती है जिनका उसने अपने कलाम में वादा किया है, तो क्या हम यकीन कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। बाइबल का कोई वादा कब मेरा दावा बनता है? तो सुने, इसके तहत मुतअद्दिद नुकात हैं, आप इन्हें लिख लें ताकि याद रख सकें। सुने, वादा मानना और वादे का इतलाक ना करना बेमानी है। मैं पूछता हूं, ये खुदा के वादे किस से ताल्लुक रखते हैं? एक शख्स ने कहा, मुझसे शुक्रिया साहब, ये अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। खुदा के वादे खुदा के लोगों से हैं। क्या आप खुदा के फर्जंद हैं? अगर फर्जंद हैं तो आमीन कहें। तो इसका मतलब है कि खुदा के वादे आपके लिए हैं। क्या आप जानते हैं आप कितने अमीर हैं? 5 लोग जानते हैं। हम इसे इंतहाई मामूली समझते हैं। तो क्या आप सुन रहे हैं? जब वादा मेरी जिंदगी में शख्सी ज़रूरत के मुताबिक हो, जो खुदा ने पूरा करने का वादा किया है, उसने आपको हिदायत देने का वादा किया है। देखें, ज़बूर 32-8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। खुदा के सिवा कोई ये नहीं कह सकता। तो यहाँ एक मसला है, मैं वादे का दावा आखिर कब कर सकता हूँ? जब कलाम में मेरी शख्सी ज़रूरत का वादा किया गया हो। और वो कहता है, अगर फैसला करने में हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरे पास एक वादा है। क्या मैं खुदा के वादे का दावा कर सकता हूँ कि वो मुझे हिदायत देगा? जी हाँ, क्योंकि ये एक मखसूस वादा है जो हमें खुदा के कलाम में दिया गया है, हमारी ज़िंदगी में ज़ाती ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसका मखसूस वादा है। तो जब कलाम का सियाको सबाक इसकी इजाज़त दे, आप बाइबल से कोई हवाला निकाल कर नहीं कह सकते कि मैं इसका दावा करता हूँ। तो इसकी बेहतरीन मिसाल पहला यूहन्ना 5वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत है। एक लम्हे के लिए आप इस हवाले पर गौर करें। मैं वो हवाले मुंतखब करता हूँ जिनसे आप वाकिफ़ हों। लिखा है 14वीं आयत में, और हमें जो उसके सामने दलेरी है ये उसका वादा है। जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है
کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں۔ اب سنیں، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس تناظر میں سیاق و سباق کیا ہے کہ میں آتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اور پھر اس سے ہدایت مانگتا ہوں اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ اگر ہم اس کی مرضی کے موافق پوچھتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور اگر وہ ہماری سنتا ہے تو ہمیں اندازہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر میں خدا سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہوں جو کہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اور میں کچھ خود غرضی سے مانگ رہا ہوں، یہ اس کی عزت کے لیے نہیں۔ اور اس طرح اگر یہ ایسی چیز ہے جو کہ اسے تعظیم دیتی ہے تو ہمارے پاس یقین کرنے کا حق ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے گا، اگر یہ میری زندگی کے لیے اس کی فوری مرضی کے مطابق ہو، جو ان شرائط میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو آپ کی زندگی میں اس کی مرضی کے مطابق نہیں تو وہ تعاون نہیں کرے گا۔ اب غور کریں، آپ اپنے حالات کے ساتھ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں اور ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو شاید درست نہ ہوں یا قانونی نہ ہوں، تو دیکھیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے جال خود تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اور میں خدا کی مرضی میں چلتے ہیں تو ہمیں خدا کے وعدوں کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ہم وہ نہیں چاہتے جو اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ اور میرے خیال میں ہم اتنے بڑے تو ہو گئے ہیں کہ جان لیں کہ یہ اس طرح کام نہیں کرتا، یہ اس کی فرمانبرداری ہے جو کام کرتی ہے۔ تو پھر اگر میں کوئی چیز مانگتا ہوں جو میری زندگی کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ہو، ہم سب ایسی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا پھر چند ہفتے یا اس سے زیادہ دعا کرنے کے بعد خدا آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ میری مرضی نہیں۔ پھر اگلا سوال ہے، خدا کی مرضی کیا ہے؟ کیا وہ آپ کو دکھائے گا؟ جی ہاں۔ کیا اس نے نہیں کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا؟ آپ علم اور حکمت کی تلاش میں ہیں، اس کے اطاعت کی سمت تلاش کر رہے ہیں، صحیح؟ تو وہ اپنے فرزند کی دعا کا جواب دیتا ہے، وہ ایک وعدہ کرنے والا خدا ہے۔ اور پھر یہ ظاہر ہے، جب میں خدا کی مرضی پر چلتا ہوں تو مجھے وعدے کا دعویٰ کرنے کا حق ہے۔ جب آپ خدا کی مرضی کی فرمانبرداری میں چلتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ اس کی مرضی میں چلتے ہوئے آپ کو یہ ایسی چیز نہیں چاہیں گے جو اس کی مرضی میں نہ ہو۔ غور کریں، خدا کی مرضی سے نکلنا کتنی حماقت ہے۔ خدا آپ کی درخواست کا جواب دینے کے لیے گہرائی تک پہنچتا ہے، اور جب آپ خدا کی مرضی سے باہر ہوتے ہیں تو آپ اسے حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ جب آپ کہتے ہیں خداوند میں یہی چاہتا ہوں، وہ کچھ ایسا نہیں دے گا جو اس کی مرضی نہ ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں، خدا کی مرضی خدا کا منصوبہ ہے، اور آپ کی زندگی میں کوئی صورتحال نہیں جس میں خدا کو دلچسپی نہ ہو، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس میں اس کو دلچسپی نہ ہو، کوئی چیز نہیں جو وہ آپ کو مہیا نہ کرے۔ لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیا میں خدا کے وقت اور طریقے کے مطابق یہ کرنے کو تیار ہوں؟ اگر میں ہوں تو خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ پورا کرنے میں ناکام نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ حق کب ہے؟ جب میرے اندر خدا کی روح اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ہر ایک ایماندار روح کے زیر اثر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ احساس دلانا کہ ہم کھو چکے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے میں مدد کرے کہ نجات کیا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھنے میں مدد کرے کہ خدا کون ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں زندہ رہنے کے قابل بنائے جو خدا کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ سنیں، اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ سچ کو ہم پر ظاہر کرے، ہمیں سچ دکھائے۔ اور پھر جب آپ اور میں کسی چیز کے بارے میں خدا کے ذہن کو تلاش کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل ویسا ہی چاہتا ہے،
تو جب میں خدا سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں اور میرے پاس اس کی مرضی نہیں ہوتی تو یہ میرے لیے جامد ہو جاتا ہے۔ میں اپنی روح میں جانتا ہوں کہ میں جامد ہو رہا ہوں۔ جامد ہونے کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، اس میں کچھ بھی اچھا نہیں۔ میں اپنی روح میں جانتا ہوں کہ میں جامد ہوتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب خدا کا روح آپ کے اندر ہے، وہ آپ کو احساس دلاتا ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ باپ کی مرضی ہے، میں ایسا کرنے جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں درخواستیں کر سکتے ہیں اور اعتماد میں چل سکتے ہیں۔ اب میں آخری بات کہوں گا، نہ صرف روح القدس یہ کرتا ہے بلکہ ہمیں سکون کا احساس دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے اس درخواست پر کھڑے ہونے کا حق حاصل ہے جب میرے دل میں اس کے بارے میں سکون ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ میں کیسے جانتا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ خدا کے کلام فراہم کرتا ہے؟ کیا خدا کا کلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا خدا کے فرزند کے طور پر یہ میرے لیے مناسب ہے؟ اب جب وعدے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ ہم خدا سے ان چیزوں کی توقع کرتے ہیں۔ 3 بہت مختصر جوابات ہیں۔ جب میں خدا کی طرف سے کسی وعدے کا دعویٰ کرتا ہوں جو بالکل واضح ہو تو میری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، فرما برداری، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، ایمان، یعنی مجھے ایمان رکھنا ہے۔ تیسری بات، صبر، میں اس کا انتظار کروں گا۔ وہ وہی کرے گا جس کو اس نے وعدہ کیا ہے۔ ایمان رکھیں کہ وہ کرے گا، اور پھر صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، وہ خدا کی مرضی میں دعا کرتے ہیں، وہ صحیح دعا کرتے ہیں، خدا ان کی دعائیں سنتا ہے، مگر پھر وہ خوفناک غلطی کرتے ہیں، مجھے یہ ابھی چاہیے یا اگلے ہفتے تک چاہیے۔ جس نے وقت بنایا ہے، وقت اس کے اختیار میں ہے، اور جس نے وقت پیدا کیا ہے اس نے اپنی مرضی اور مقصد اور آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ خدا مستقبل، ماضی، حال اور اس کے درمیان کی ہر چیز جانتا ہے۔ وہ بالکل جانتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں کب ہونا چاہیے، اور جانتا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، اور وہ اکثر اوقات وقت کے ساتھ ہمارا امتحان کرتا ہے کہ ہم لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں۔ ہاں دیکھیں، میں بھروسہ کرتا ہوں نہیں۔ اگر میں بھروسہ کرتا تو اس وقت پر اپنے وقت سے زیادہ بھروسہ کرتا، کیونکہ اس کا وقت ہمیشہ کامل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ برکت کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں خدا کے وقت کے بجائے اسے ابھی پانا ہوتا ہے، اور وہ پورے معاملے کو خراب کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے بس یہ کہوں گا کہ آپ کو احساس ہے آپ کتنے بابرکت ہیں؟ کیا آپ کو یہ احساس ہے 66 کتابیں جو خدا کا کلام ہے، ان میں وعدے کے بعد وعدے کے بعد وعدے کے بعد وعدے موجود ہیں، اور ان کا خدا کے فرزندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ آخر آپ اس کے متبادل کچھ اور کیوں چاہیں گے؟ یہ سمت نما سے بہتر ہے۔ روحانی طور پر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اور صلاح کار اس سے بہتر مشورہ نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی خدا کے کلام کی طرح آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ عظیم خدا جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس کے پاس بہترین منصوبہ ہے، جو مطلق العنان کامل خدا ہے، جو آپ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، یہ آپ کے لیے اس کا منصوبہ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم میری بات مانو گے اور مجھ پر بھروسہ کرو گے اور انتظار کرو گے تو میں تمہیں وہ بہترین دوں گا جو تمہارے لیے میرے پاس ہے۔ اب آپ ہمارے لیے صبر کرنے کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمیں سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تحمل کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ آج میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس پیغام کو سنتے ہیں، جو پریشانی، نقصان اور ضرورت سے گزر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ کدھر جائیں۔ تو ان سے پیار کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ان کے دل کو حوصلہ دے۔
تو ان سے محبت کرتا ہے، تو ان کی ضرورتوں کو جانتا اور انہیں پورا کرنے کو تیار ہے اپنے وقت اور طریقے سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ روح القدس ہم میں سے ہر ایک کو آگاہ کرے کہ ہمارے پاس ایک خزانہ موجود ہے، اور ہم یہ جانیں کہ تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہر طرح سے، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے کبھی یسوع کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آپ اس دیوانی اور مخلوط دنیا میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ایک بڑے عظیم مددگار کے بغیر۔ دانش مندانہ فیصلہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اقرار کریں آپ نے اس کے خلاف گناہ کیا، اس کے خلاف بغاوت کی، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو معاف کرے، اس بنیاد پر جو اس نے صلیب پر کیا، کلوری پر اس نے خون بہایا، کیونکہ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ مستحق ہیں۔ اپنی زندگی اسے سونپ دیں، آپ کی زندگی پر اسے اختیار رکھنے دیں، اسے رہنمائی اور ہدایت دینے دیں، اور پھر اچانک سب کچھ بدل جائے گا، اور میری آپ کے لیے یہی دعا ہے۔ اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر۔ پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے، اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا۔